अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, शुगर मिल्स के हवाले से इस वक्त आपको इल्म है कि तमाम जमातों की जानिब से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात और जो तनकीद अगर हम कहें तो वो मुसलसल सामने आ रही है। और आज भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शुगर मिल्स के हवाले से एक मामला सामने आया जिसमें पाकिस्तान किसान तहरीक इंसाफ के अरकान ने ये दावा किया है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुल्क में जो शुगर मिल्स हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब की हैं, और उसके बाद जहांगीर तरीन साहब की, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की। तो ये एक इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि शायद इस वक्त जो चीनी का बहरान या जो इंपोर्ट करने के हवाले से बात की जा रही है उसका फ़ायदा इन जमातों को हो रहा है या इन शुगर मिल्स मालकान को हो रहा है। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो शुगर मिल्स मालकान हैं उनके नाम भी तलब किए गए हैं, और ये हिदायत की गई है मुतल्लिका वजारत को कि इन तमाम मिल्स मालकान के जो नाम हैं वो तमाम तफसीलात आइंदा इजलास में हमारे साथ शेयर की जाएँ। इसी के साथ साथ आपको इल्म होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त को पंजाब के अंदर एक जलसे के हवाले से दरख्वास्त दी गई है, और उस पर अभी तक फ़ैसला तो सामने नहीं आया, लेकिन जो PTI का प्लान B है वो ज़रूर सामने आ रहा है कि अगर इजाज़त ना मिली तो फिर पाकिस्तान के हर शहर के अंदर या हर गली मोहल्ले के अंदर जो है PTI की तरफ से एहतजाज किया जाएगा। ये भी फिर बहस हो रही है कि लीड कौन करेगा। इस हवाले से मुतज़ाद जो बयानात हैं वो मुख्तलिफ रहनुमाओं के सामने आ रहे हैं। कुछ रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि जो PTI की एहतजाजी तहरीक होगी उसको अपोजिशन अलायंस लीड करेगा, जबकि कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब, और कुछ रहनुमाओं का ये दावा है कि खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल से इस एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे। आज बानी PTI की जो ज़मानतों पर एक बेंच बना था सुप्रीम कोर्ट का वो भी तब्दील हुआ है, और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त भी लिखा गया है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे उनको आगाह किया गया है। साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले जो ये ख़बर सामने आ रही है जिसकी अभी तक PTI की जानिब से कोई तस्दीक नहीं हुई, और वो ख़बर ये है कि खान साहब ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया और उनको हिदायत की गई है कि वो पाकिस्तान ना आए। हाल ही में ये कहा गया था कि खान साहब के बेटे पाकिस्तान आएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे और एहतजाजी तहरीक का शायद वो हिस्सा भी बने। अब ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इन तमाम इश्यूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। शिजरा मनसब अली साहिबा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। शिजरा मनसब अली खान साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि शुगर का एक इशू जो पाकिस्तान के अंदर आपके इल्म में होगा कि मुसलसल एक चल रहा है, आज भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये मामला आया और उसमें फिर सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं उनका भी नाम लिया गया। ये मामला आपकी नज़र में है क्या? और ये शुगर जो मामला है शुगर का, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि पाकिस्तान में उठा हो। हमेशा इस पर कमीशंस भी बने हैं, तहकीकात भी हुई, लेकिन फिर कुछ माह के बाद या कुछ सालों के बाद ये मामला फिर सामने आ जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, जहाँ तक शुगर का मामला है, ये एक फैसला किया गया था। उस वक्त शुगर सरप्लस थी और ये फैसला किया गया कि हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमेशा आपको पता है पाकिस्तान ये चाहता है हम इस चीज़ में होते हैं कि हम एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ाएं, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करें। उस वक्त सरप्लस के हिसाब से ये कहा गया। उसके बाद इत्तफाक ऐसा हुआ, आपको पता ही है, ये ऐसे कुछ ह्यूमन डिसीजंस हो जाते हैं, सबसे हो जाते हैं, जिसमें कि बाद में शायद वो इतना ठीक ना लगा हो, कुछ उतना पैदावार अगली दफ़ा नहीं हुई जितनी कि एक्सपेक्टेड थी, जिसकी वजह से कि ये लगा कि थोड़ी अभी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। दूसरा इसका वजह ये हुई कि जो सरप्लस अभी भी थी, लेकिन जो मिडिल मैन है उन्होंने उससे फ़ायदा उठाने के लिए, जैसे आपको पता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है, कीमतें बढ़ाने की हो जाती हैं चीज़ें शुरू। लेकिन इस चीज़ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बहुत ज़्यादा तवज्जो है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर दिन रात जो है मीटिंग्स की हैं, सारा कुछ किया ताकि ये चीज़ें रिपीट ना हो और आइंदा कोई इस किस्म के एरर की गुंजाइश ना रहे। जहाँ तक PTI की आपने बात बताई, देखिए ये तो तनकीद बराए तनकीद करते हैं, इसलिए कि अब आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो फोकस है वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त एक करके एक स्टेडी पोजीशन में ला के अब ग्रोथ की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके हम देख रहे हैं कि हमारी क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं। पहले फिच ने बेहतर की, अभी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने अभी पिछले दिनों बेहतर की, और इसके हमें नताइज नज़र आना शुरू हो रहे हैं। और दिन रात प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम इन चीज़ों के ऊपर मेहनत कर रही है। लेकिन अगर सिर्फ तनकीद बराए तनकीद की जाए कि इसकी कितनी शुगर मिल्स हैं, उसकी कितनी शुगर मिल्स हैं, और ये कोशिश की जाए कि हर चीज़ के अंदर कोई सेकेंडरी मोटिव निकाला जाए, तो मेरा ख्याल में इससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा।
جو سیاستدان ہیں ان کے کاروبار بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چھپانے کی بات نہیں ہوتی، دس از دیئر ان فرنٹ آف ایوری بڈی. لیکن جو یہ فیصلے ہوئے اس میں صرف اور صرف ملک کی اس وقت فارن ایکسچینج کی ضرورت تھی. یہ سمجھا گیا کہ سرپلس ہے تو اس کو اس وقت ایکسپورٹ کر دیا گیا، اور ابھی بھی یہ کوشش ہے کہ قیمتیں جو ہیں وہ نہ زیادہ بڑھیں اور عوام کو جتنی بھی ریلیف مل سکے وہ ملے. لیکن حال ہی میں آپ کو علم ہوگا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے آرمی چیف صاحب کے ساتھ ملاقات کی، اور کل ہی ہماری سینیٹر سلیم مانڈیوالا صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے شاید بزنس کمیونٹی یہ محسوس کر رہی ہے کہ حکومت ان کی باتیں نہیں سن رہی ہے، ان کے تحفظات دور نہیں کیے جا رہے، یہی وجہ ہے کہ وہ آرمی چیف صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں. اب ان کی جو مسلسل اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو یہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس مرتبہ بھی اگر آرمی چیف صاحب کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے تو کیا پھر مانڈیوالا صاحب کی بات درست ہے کہ پھر بزنس کمیونٹی کو حکومت نہیں سن رہی یا ان کے تحفظات دور نہیں ہو رہے؟ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، بزنس کمیونٹی کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی بھی میٹنگز ہوئی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کچھ کنسٹرینٹس ہیں حکومت کی. ہم نے جب حکومت سنبھالی تبھی ہم نے یہ بات کی، ہمیں IMF کے پروگرام میں بھی دوبارہ جانا پڑا، اور کچھ ایسی کنسٹرینٹس بھی ہیں، کچھ سخت فیصلے ہمیں کرنے پڑے جو کہ بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست کو پیچھے کر کے، اور ہم نے کہا کہ ہم پاکستان کی خاطر بہتر فیصلے کریں، کچھ سخت فیصلے کریں، ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہم جہاں پہ یہ ساری کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بزنس مین کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، گروتھ لیڈ اکانومی ہو، اور ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے. تو یہ سارا کچھ مل کے ہو رہا ہے وہاں پہ جہاں پہ پرائم منسٹر صاحب بھی بات سنتے ہیں جس حد تک وہ کرتے ہیں. ساتھ اگر آرمی چیف سے بھی لوگ ملے تو اس لیے کہ ان کا اعتماد آرمی چیف کے اوپر بھی ہے، فیلڈ مارشل کے اوپر. اگر بزنس کمیونٹی کا ایک اعتماد ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ از another opportunity کہ ہم اپنی بات وہاں ان تک پہنچا سکیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، لیکن اب یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں آپ کو علم ہوگا کہ PTI نے ایک احتجاجی تحریک کا اعلان کیا، پنجاب حکومت کو انہوں نے درخواست بھی دی ہوئی ہے احتجاجی جلسے کی اجازت دینے کے حوالے سے. پھر بیٹوں کے حوالے سے کہا گیا کہ خان صاحب کے بیٹے پاکستان آئیں گے. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ پاکستان نہیں آئیں گے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس سے آپ سمجھتی ہیں کہ PTI کی کوئی احتجاجی تحریک کو دھچکا پہنچ سکتا ہے؟ اور دوسرا، پنجاب میں بھی آپ ہی کی حکومت ہے، صوبائی حکومت، کیا PTI کو جلسے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جہاں تک تو بیٹوں کا سوال ہے، آئی تھنک دیٹس اے نان ایشو. وہ آئیں یا نہ آئیں اس سے نہ تو میرا خیال ہے کوئی ان کی احتجاجی تحریک کو کوئی طرح کوئی فرق پڑے گا، بیکاز اس وقت جو لوگ ہیں وہ بار بار ایک جس طریقے سے ان کو آپ کو پتہ نکالا گیا، کئی دفعہ تو ان کے اعلان ہوئے ہیں کہ اب یہ آخری جو ہے ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اب یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا، اب یہ اس دفعہ ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن ان دی اینڈ کچھ بھی نہیں اس میں سے سچ نکلتا. لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو فرق محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح سے پہلے حکومتیں چل رہی تھیں اور جس طرح اب حکومت چل رہی ہے، جس طریقے سے لوگوں کو اپنی عام زندگی میں آہستہ آہستہ بہتری آتی نظر آ رہی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہر چیز بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن ایک صحیح سمت کی طرف ایٹ لیسٹ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پنجاب میں آپ دیکھیے چیف منسٹر صاحبہ نے جتنے انیشیٹیوز لیے ہیں، آپ عام کسی دیہات میں کسی آدمی کے پاس چلے جائیں، کسی خاتون کے پاس چلے جائیں، تو وہ اب یہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں اس کی ریلیف جو ہے ہمارے تک پہنچ رہی ہے، ڈائریکٹلی پہنچ رہی ہے. تو لوگ اب نکلنا ہی نہیں چاہتے ان کے کالز کے اوپر. اور اب وہ چیز پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا کہ سوائے KP میں یہ لوگوں کو لے کے آ جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ لوگ باقی صوبوں سے نہیں نکلتے. اور ابھی بھی ایسا ہی ہے. اور ان کے بیٹے اگر آتے بھی ہیں یا نہیں بھی آتے، اس سے آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی فرق پڑے گا. نہ حکومت کو اس چیز کا کوئی ایشو ہے، نہ ہم اس چیز کے بارے میں کوئی سوچ رہے ہیں، نہ ہی ہمیں ان کے 5 اگست کا. آپ دیکھیں کہ 5 اگست میں اب دن کتنے رہ گئے، کیا کہیں آپ کو کوئی تیاری نظر آ رہی ہے؟ کیا کہیں پہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ تو آپس میں بٹے ہوئے ہیں؟ اور عمران خان نے خود اپنی ٹویٹ پہ میرا خیال یہ کہا کہ کوئی مجھے تو مومنٹم نظر آ ہی نہیں رہا. ان کے تمام لوگ آپس میں اس قدر بٹ چکے ہیں، اتنے گروپس ان کے بنے ہوئے ہیں، ہر کوئی ایک. اور ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ابھی یہی نہیں پتا کہ اس کو لیڈ کس نے کرنا ہے. کبھی اپنی دوسری جماعتوں کو کہتے ہیں اسٹریٹ پاور کی خاطر کہ باقی جماعتیں ہمارے ساتھ مل جائیں، بیکاز دے نو کہ ہماری اسٹریٹ پاور اس وقت بالکل نہیں ہے. ان کے ساتھ لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہیں. جو KP سے تھوڑے بہت لوگ پچھلی دفعہ نکلے بھی تھے 26 نومبر کو، آپ نے دیکھا کہ ان کو D چوک میں لا کے، تو جو ان کی لیڈرشپ تھی وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آئے.
ان بیچاروں کو وہاں پہ چھوڑ کے یہ لوگ غائب ہو گئے، اور علی امین گنڈا پور صاحب، لیکن شزرا صاحبہ آپ مسلم لیگ نون کی حکومت ان کو جلسے کی اجازت دے گی پنجاب کے اندر؟ دیکھیے جو ان کا وتیرہ رہا ہے پچھلے کچھ جلسوں میں، ان کو اجازت ملی بھی، ان کو جگہ بتائی گئی، ٹائم بتایا گیا، لیکن نہ انہوں نے اس جگہ کو فالو کیا کہ اس جگہ پہ جلسہ کرنا ہے، نہ انہوں نے اس ٹائم کو فالو کیا، اور سب سے بری بات اور بڑی بات یہ کہ یہ ہتھیار لے کے آئے، یہ ڈنڈے لے کے آئے، ان کے ساتھ نیزے لگے ہوئے تھے، جو ڈنڈے یہ لے کے آئے، آنسو گیس، ٹیئر گیس، اس قسم کی چیزیں یہ خود لے کے آئے۔ اور اب بھی آپ دیکھیں کہ ان کے جو لیڈران ہیں سو کالڈ، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں، علی امین گنڈا پور ہوں یا مختلف کے پی کے اور لوگ بھی ہوں، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جگہ نہ ملی تو ہم خود جگہ بنا لیں گے، ہم ہتھیار لے کے آئیں گے، ہم اس قسم کی وہ گفتگو خود کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو سننے کے بعد کیا ہم یہ رسک لے سکتے کہ امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر یہ 9 مئی والے لوگوں کو ہم کہیں کہ آپ آ جائیں اور آ کے پھر سے کوئی خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن آپ کریٹ کر دیں؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ اگر ان کو واقعی اجازت چاہیے اور انہوں نے پرامن احتجاج کرتے تو پھر ان کے جو چیف منسٹر ہے ان کے اس صوبے کے جن کے اندر ان کی حکومت ہے، کیا ان کو اس قسم کی ارریسپانسبل سٹیٹمنٹس دینی چاہیے؟ تو یہ خود مجھے تو لگتا ہے کہ اپنی اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش، ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ان کو اجازت نہیں دے گی۔ دیکھیے اگر یہ پرامن احتجاج کرتے ہیں اور ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں، یہ تو اب دیکھیں گے پنجاب میں اگر یہ کرنا چاہتے تو پنجاب کی گورنمنٹ دیکھے گی کہ اجازت دی جا سکتی ہے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن چلیں ٹھیک ہے۔ یہ شزرا صاحبہ آخر میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جی بی کی جو صورتحال تھی، پھر مختلف علاقوں میں جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے تحفظات اور خدشات سامنے آ رہے ہیں، اس وقت حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ جو ٹورسٹ وزٹ کر رہے ہیں، ہم نے جی بی میں دیکھا کہ کچھ آفیشلز کو یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان ٹورسٹس کو ان جگہوں پر جانے کیوں دیا، تو کیا اس حوالے سے کوئی گائیڈ لائنز یا ہدایات کوئی جاری کی گئی ہیں سیاحوں کو؟ کچھ علاقوں میں کیا وہاں پر پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ وہاں پر نہیں جا سکتے؟ اوورآل کیا پالیسی ہے؟ دیکھیے کلائمیٹ چینج ایک بہت ایک حقیقت ایسی ہے کہ اس کے خاطر اب اس کے لیے اب ہم سب کو مل کے ایک فائٹ کرنی ہے۔ دیکھیے پاکستان is one of the lowest emitters in the world، ہم سب سے 1% سے بھی کم کاربن جو ہے گرین ہاؤس گیسز کا امیشنز کرتے ہیں، اور دنیا میں اس سے باقی ممالک ہم سے بہت زیادہ امیشنز کرتے ہیں، لیکن ایک ہمارا مس فارچون یہ ہمارا بھی اور ہمارے جیسے اور ڈیولپنگ کنٹریز کا، گلوبل ساؤتھ کا، کہ اس کے اثر ہمارے اوپر بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ کلائمیٹ رسک انڈیکس 2025 میں پاکستان سب سے اس لسٹ کے سب سے ٹاپ پہ آیا، فرسٹ کنٹری، یہ نہیں کہ amongst the top but the top کنٹری، جو 2022 کے فلڈز ہوئے اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں ہماری ہیٹ ویوز آتی ہیں، ہماری اب اس وقت جو بارشیں ہوئی ہیں، فلڈز آئے، مانسونز جو ہیں ان کی جو پیٹرنز ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں، پھر ہمارے گلیشیئرز میلٹ کر رہے ہیں۔ اب اس چیز میں ایسی یہ چیزیں ہیں کہ ہم اس کی میٹیگیشن کے لیے ایز سچ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ ایفیکٹس ہیں جو کہ انڈسٹریلائزڈ کنٹریز اور گرین ہاؤس ایمیشنز کے بعد اب آ رہے ہیں، البتہ ہم ان کی اڈیپٹیشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ ریزیلینس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں میں سمجھتی ہوں اور آپ کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی کہوں گی کہ عوام کو بھی اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ کہ گورنمنٹ جو چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے وہ پروونشل حکومت ہو، یہ کوشش کرتی ہے کہ خطرناک علاقوں میں سیاح نہ جائیں اور ان کو وہاں سے جانے سے روکا جائے، یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ وارننگز ملی ہیں، چاہے وہ NDMA ہو جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہماری اتھارٹی ہے، وہ بھی وارننگز دیتی ہے، پروونشل اتھارٹیز بھی وارننگ دیتی ہے، فونز پہ آپ دیکھیں وارننگز چل رہی ہوتی ہیں، جو ٹون ہے اس پہ وارننگز چل رہی ہوتی ہیں، ٹی وی یا ریڈیو پہ بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور لوکلی بھی یہ اعلانات کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام لوگوں کو، عوام کو بھی مل کے اس چیز میں تعاون کرنا چاہیے کہ جو وارننگز ہیں ان کو سیریسلی لیں، ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ کہ بارشوں کے یا لینڈ سلائڈز کے خطرے ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے، حکومت پاکستان نے کئی ایسے پروگرامز کیے ہوئے ہیں جس میں کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹیز کو اس میں شامل کر کے ان کو ٹریننگ دی جائے، ان کو ورکشاپس دی جائے، تاکہ وہ ایسے ڈیزاسٹرز کے آنے سے پہلے اپنے آپ کا بچاؤ کر سکیں۔
چلیں ٹھیک ہے شذرا صاحبہ، بہت شکریہ وقت نکالنے کا، تھینک یو۔ ناظرین، شذرا منصب علی خان صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔